अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन। मैं हूं नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बरतानिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अहमद यकीनन उनका बड़ा अच्छा वीकेंड गुजरा, बड़ी एक्साइटेड भी थी। लंदन में स्पेशली एक इवेंट जो था HPL PSL का हुआ। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या PCB के ऊपर अगर बात की जाए तो उनका बड़ा इंटरेस्ट है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्रिकेट फैंस रहते हैं, इसी वजह से हम क्रिकेट पे काफ़ी सारे शोज़ भी करते हैं। जो 2 नई टीम्स आ रही हैं वो यहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ख़रीदें, तो इस हवाले से भी कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा वीकेंड गुजारा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी एतबार से डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। बरतानिया के हवाले से अहमद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि बरतानिया में जो गज़ा की सूरत हाल थी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से बहुत सारी न्यूज़ है जो आज हम अपने शो में शामिल करते हैं। यकीनी तौर पे चूँकि हफ्ते का पहला दिन है और फिर पूरा वीकेंड जो है वो भरपूर अंदाज से अगर मुख्तलिफ हैपनिंग्स जो हैं वो हो रही होती हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसमें से वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें जो उनके इंटरेस्ट की हों। सबसे पहले जो आपने PSL का कहा ना नीलम, बहुत ज़बरदस्त और खुशाइन बात है कि PSL, इसमें कोई डाउट नहीं, पाकिस्तान का वो एक अब इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो बन चुका है, एक स्टैब्लिश ब्रांड है। उससे सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं, पाकिस्तान का जो मस्बत तशख़्ख़ुस है, असल पाकिस्तान जो है उसके ज़रिए से पूरी दुनिया में रोशनास करवाया जा सकता है। और लंदन की बात करें या बरतानिया की बात करें, यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हकीकतन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट में भी। पाकिस्तान में कोई भी नई चीज़ आप नीलम जानती हैं, चाहे पाकिस्तान में कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भी जब शुरू होता है ना, चाहे वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से है, किसी और हवाले से है, तो यहाँ के रहने वालों को शौक होता है, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा रहे। तो बहुत खुश आइंदा है। और पाकिस्तान की जो PSL की खासतौर पे इंतज़ामिया है, बहुत अच्छी काविश है कि वो यहाँ पे लेके आए और रोड शोज़ जो हैं वो भी मुनक्किद हुए और जो स्टार्स हैं वो यहाँ पे आए। फिर लॉर्ड्स में हमने देखा तमाम लोग इकट्ठे थे। तो एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा स्टार्ट है जो PSL की इंतज़ामिया ने लिया है। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि 2 नहीं बल्कि 4 और टीम्स कर दें, लेकिन कोशिश यही करें कि टैलेंट को सामने लाया जाए, मेरिट के ऊपर फैसले किए जाएं। और जैसे कि साहिबजादा फरहान जो हैं वो ऐसा टैलेंट है कि उनके बगैर अब हर पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जो T20 स्क्वाड है वो नामुकम्मल दिखाई देता है। और पिछले दिनों भी साइम अयूबी और एशिया कप हुआ, मैं उनकी ये बात बता रही थी कि वो सिस्टम में तकरीबन 17 साल से थे साहिबजादा फरहान, और अब अगर सामने आए हैं, आप उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद वो पता नहीं अभी 2-3 साल पहले अचानक से उठ के आ गए, लेकिन कितनी एक लॉन्ग एफर्ट है उनके पीछे। खैर, HPL PSL में नई टीम्स आएँ, यहाँ के इन्वेस्टर्स हो, अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ ही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। साथ ही साथ हमारी बेस्ट विशेज़ अहमद पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके लिए भी हैं। ऑब्वियसली सियासी एतबार से अब कभी बातें भी करते हैं, मुल्क के हालात के हवाले से जो तनाज़ात रहते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक नया ओहदा और उस ओहदे पे पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ जिन्होंने इसी साल जो मई में इंडिया के साथ जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से पूरी दुनिया में बेहतर हुआ है, वो कंट्रीज़ जो शायद पहले पाकिस्तान के वज़राए आज़म के फ़ॉन्स नहीं उठा रही थी, अमेरिका की अगर बात की जाए, उन्होंने पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट करना शुरू किया है। तो पाकिस्तान की फ़ौज का जो किरदार है उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और यकीनन उनकी जो कमान है वो आसिम मुनीर साहब के पास थी और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। बिल्कुल नीलम, आज हमने देखा कि जो नया डिफेंस फोर्सेस का हेड क्वार्टर्स है उसकी इफ्तिताही तकरीब भी हुई, वहाँ पे आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, दीगर जो चीफ्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनका गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी पेश किया गया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने वहाँ पे कही। और ख़ास तौर पे कि इस जो कमांड की ज़रूरत क्यों थी, आइंदा आने वाली जो जंगें हैं। और नीलम ये बात हम करते और सिर्फ हम नहीं करते, सिर्फ न्यूज़ में नहीं होती, अब तो जो रिसर्च है ना वो बाकायदा मौजूद है, इसके ऊपर अब मकाले जो हैं वो लिखे जा रहे हैं कि आइंदा आने वाली जो जंगें हैं वो सिर्फ रवायती हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी। और हमने देखा मौजूदा दौर में उसका आगाज़ जो है वो हो भी चुका है। इसके बाद अब आगे जूं जूं टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जूं जूं वक्त आगे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रवायती तरीक़ेकार से हट के अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए वो तमाम चीज़ें
چیزیں جو ہیں وہ اپنائی جائیں جو وقت کی ضرورت ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عاصم منیر صاحب چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, اگر جرنلزم کے چیف کی بات کی جائے پاکستان میں, جس طرح سے ہر محاذ پہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں چیف آف جرنلزم سٹاف جو ہیں جبار چودھری صاحب, سینئر جرنلسٹ, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ سر. میرا صرف یہ سوال ہے, 100 تعریفیں ہیں پاکستان کی فوج کے لیے. ہم تو مطلب جب اسکول میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیبلو بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آرمی کا یونیفارم ہمیں مل جائے اور ہم کسی طرح سے پاکستان کی فوج کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں. عاصم منیر صاحب کی جو قربانی ہے, ہماری دوسری افواج پاکستان کی جو قربانی, کوئی اس سے جو ہے نا انکار نہیں کرتا, لیکن کیوں ایک ایسا ایٹماسفیئر بن گیا ہے اور DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد کہ ہم اگر چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے یا افواج کی مضبوطی کو سیلیبریٹ, اس کی بجائے انہوں نے جو سیاست پہ کامنٹ کر دیا ہے اب وہی ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے, کون اس کا قصوروار ہے؟ دیکھیں اس کا قصوروار جو ہے نا وہ ظاہری سی بات ہے. ان ایشوز کو لے کے دنیا بھر میں آپ ایک منظم جمہوریت میں بیٹھے ہیں, رہتے ہیں, وہاں پر بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فوج کے اندر جو ہے وہ کیا سٹرکچرل تبدیلیاں آ رہی ہیں, کون سی کمانڈ جو ہے وہ کیسے بدل رہی ہے, کون سی چیزیں جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہی ہیں. سکون سے ساری کچھ ہو جاتی ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا کہہ لیں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا بدقسمت ملک ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز ہر وقت جو ہے وہ فوج کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ ہمیں تھریٹ ہوتا ہے, جب ہم پہ حملے ہوتے ہیں تو اس وقت ہر کوئی, ہم دیکھتے بھی فوج کی طرف ہیں, اور وہ فوج بھی جو ہے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جو ہے وہ انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز نیلم جان ہوتی ہے انسان کی, جس کے لیے انسان ساری زندگی لڑتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے, چھپ جاتا ہے. کچھ یہاں سے آپ کو پتہ ہے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھگوڑے ہو کے آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کور لیتے ہیں, اوپر سیاسی پناہیں ڈھونڈتے ہیں جناب جی کہ میری جان کو خطرہ ہے, میرے یہ فلاں بندے نے کچھ کہہ دیا. ایک وہ جان ہوتی ہے جو انسان بچانے کے لیے بھگوڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, اور ایک وہ سولجر ہے ہمارا جو اپنی جان جو ہے نا وہ تھیلی پہ رکھ کے ٹھنڈ ہو, سردی ہو, گرمی ہو, برف ہو, جیسا بھی ہو, وہ سامنے نکلتا ہے اور للکارتا ہے اپنے دشمن کو, چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو, پروکسی ہو, یا پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے, جب افغانستان کی طرف سے براہ راست کوئی تھریٹ آئے, وہ بالکل بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, چاہے وہ فوج کا جوان ہو, چاہے وہ آفیسر ہو, وہ ہر کوئی جو ہے نا وہ سب کچھ پیچھے ڈال کے اس ملک کی حفاظت کے لیے, انہی لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ بارڈر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی جان دیتا ہے. ہم صبح شام دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں پوری فوج کے لوگ سارے. تو وہ یہ لوگ اس وقت بھول جاتے ہیں ان قربانیوں کو, اس جان کو جو اپنی جان بچانے کے لیے یہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. اور یہ جان کا ہی چکر ہے کہ جان چھڑوانے کے لیے جیل سے جو ہے جو اپنی کرپشن کے اوپر پھنسی ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ہے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. پالیٹکس دیکھیں, پالیٹکس کو گھسیٹ کے جو ہے نا وہ DGISPR یا کوئی پریس کانفرنس نہیں لے کے آئی. پالیٹکس میں ان لوگوں نے گھسیٹا ہے. پچھلے 3 سال سے فوج کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ہمیں سیاست میں مت لے کے آؤ, اپنے معاملے, اپنے جو ایشوز ہیں وہ خود سے سلجھاؤ, خود بیٹھو آپس میں. لیکن PTI کی طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے جناب جی کہ ہم نے صرف اگر بات کرنی ہے تو ہم نے فوج سے کرنی ہے, ہم نے کسی پولیٹیکل آدمی سے بات نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, نیگوشیٹ نہیں کرنا, مذاکرات نہیں کرنے, لیکن جو ہے گالی بھی فوج کو دینی ہے. یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹریشن کے بعد کی صورتحال ہے, اور اب چونکہ ان کو شکست ہو رہی ہے ہر محاذ کے اوپر, جو بھی انہوں نے نیریٹو بنائے تھے سارے پٹ رہے ہیں. ایکچولی پرانی پلے بک جو ہے وہ پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کی ان لوگوں نے, لیکن پہلے اس صورتحال جو ہے اس سچویشن پہ جو ہے نا کوئی پارٹی بھی نہیں گئی تھی. بالکل یہ فیکٹ ہے کہ لوگوں نے تنقید کی, لیکن سلیکٹو کسی جنرل پہ, کسی بات پہ, لیکن اوورآل اس طرح منظم کیمپین کہ شہیدوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ رکھنے, ہر چیز کے اوپر مذاق, ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ جبار تنقید, چودھری صاحب ایک اس میں نوٹیفیکیشن. یہ یقینی طور پہ ہم سب کو نظر بھی آ رہا ہے, اور خود ہم نے تو دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں, اللہ کرے کوئی عملی طور پہ بھی یہ چیز سامنے نظر ہے. لیکن جبار چودھری صاحب ایک تاریخ تو ہے نا, ایک وہ دور بھی تھا جب
DG ISPR ہی جو ہے پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ کہتے تھے کچھ مثبت خبریں دیں, ذرا حکومت کو چلنے دیں, ایک صفحہ ہے. اور جب ایک پارٹی اقتدار میں آتی تھی وہ قرآنی آیات جو ہیں وہ کوٹ کر دیتے تھے اس حوالے سے. تو یہ تو ایک محبت تو رہی ہے بہرحال, لیکن کیا ہو گیا کہ اب جب کوئی درمیان میں رکھنا آیا ہے, درمیان میں جو تعلقات بگڑے ہیں وہ بھی پھر ایکسٹریم کے اوپر ہی بگڑ گئے ہیں کہ وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہے دونوں جانب سے دیکھیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. پہلے سے کمپین ہو رہی تھی, شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, پورے ادارے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, اور سیاست سے ہٹ کر جو فوج کا اصل کام ہے اس کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کھڑے کیے جا رہے تھے. اور پھر جب رسپانس آیا وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ تھا. تو ایک تو ہے نا کہ کوئی ایسی تنظیم ہوتی, ایسی جماعت ہوتی جو شروع سے ہی فوج مخالف رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہے. یہ تو لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کھڑی ہی جو ہے شروع تو شاید عمران خان صاحب نے کی تھی, لیکن کھڑا تو ان کو کرنے میں بہت سارے جرنلز کا ہی ہاتھ تھا. مینار پاکستان والا جو جلسہ ہے وہ بھی یاد ہے, اس کے بعد جس طرح سے. تو پھر اب اتنی زیادہ لڑائی کیوں ہو گئی جبار چودھری صاحب؟ جہاں محبت شدید ہوتی ہے پھر نفرت بھی شدید ہوتی ہے, شاید یہ ہوگا. محبت نہیں, یہ اقتدار ہے احمد. اقتدار گیا تو یعنی کہ یہ لوگوں نے سوچ لیا کہ یعنی کہ ہمیں تو کھیلنے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ لایا گیا تھا, ہم تو بڑے لاڈلے تھے, ہمیں تو یعنی کہ کسی ان کی ہمت کیسے پڑ گئی کہ میرے جیسے لاڈلے بندے کو انہوں نے جناب اپنا اقتدار سے جو ہے نا وہ چلا گیا. تو یہ چیز اس لیے رولا یا جھگڑا یہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ لے کے آئے تھے, تو میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ذرا پولیٹیکل جو ریالٹی ہے عمران خان صاحب کی, جو اپنے سٹارڈم کے جو بالکل پیک پہ تھے 1993 کے ورلڈ کپ کے بعد, اس وقت جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی, اور 97 میں جو ہے وہ پاکستان میں انتخابات آ گئے, فوری طور پہ ہی آ گئے. تو عمران خان صاحب نے سٹارٹنگ فرام میاں والی سے, بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع کر کے وایا میاں والی, وایا لاہور اور وایا پھر کراچی تک, یعنی پورے پاکستان سے کہ 8 حلقوں سے اپنا عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا. گنتے جائیے گا, 8 حلقوں سے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا, اور 8 کے 8 حلقوں سے ہی ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ضبط ہوئیں. آپ یہ میں ایک دن نوٹ کر رہا تھا ڈیٹا ان کی ووٹس کا, کہ عمران خان صاحب کو 1997 میں 8 حلقوں سے جتنے ووٹ ملے, اس سے صرف ایک حلقے کے جو فاروق ستار کے ووٹ تھے MQM کراچی کے, وہ ووٹ عمران خان صاحب کے 8 حلقوں سے زیادہ تھے. تو یہ ان کی حالت تھی. اس کے بعد جب ماشاءاللہ لگا, جب مشرف صاحب آئے, تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس آس میں شیروانی لے کے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ کے طور پہ ان کے ریفرنڈم میں حصہ ڈالا. اور جو ان کو کہتے تھے اپنا مشرف صاحب کو کہ مجھے جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے, لیکن مشرف جو ہے وہ میرا خیال ہے باقی جتنی بھی قباحتیں اس میں ہوں گی, آئین اس نے توڑا, بالکل اس نے ڈکٹیٹرشپ کی, لیکن کم از کم جو ہے نا وہ انسان پرست تھا, اور سوری انسان شناس ضرور تھا, کہ اس نے جب اپنا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو اس نے جو ہے وہ کاف لیگ اور چودھری شجاعت کو چنا کہ بھائی آپ جو ہیں, آپ اس ملک کی باغ ڈور جہاں پولیٹیکل پارٹی ہوں, انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں ان کو دیا, کیونکہ ان لوگوں سے شروع میں ان سے کمٹمنٹ انہوں نے لی تھی کہ ہمیں کم از کم اتنی سیٹیں دیں کہ ہم جو ہے نا وہ ایک اچھی پولیٹیکل پارٹیز بن سکیں. تو یہ بہت پرانا ان کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہ افیئر ہے ان کے ساتھ, کہ ہمیں جو ہے وہ بنایا جائے. چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, وہ 2 سال سے زائد سے جیل میں ہیں, وہ سامنا بھی کر رہے ہیں آن اینڈ آف. اوبیسلی جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے شاید وہ اپنی اس فرسٹریشن میں ٹویٹس بھی کراتے رہتے ہیں. ان کی جو ابھی ایپیسوڈ ہوئی ہے جس میں ان کی جو فیملی ہے یا وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا, اور ایک بے چینی کا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا, اور پھر یوٹیوبرز جن مطلب آپ بھی ان کو جانتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی ڈالرز جو ہیں وہ کما لیں ہیں. تو یہ حکومت موقع ہی کیوں دیتی ہے؟ جب وہ کیسز چل رہے ہیں, سامنے ہو رہے ہیں, تو پھر وکلا سے ملنے دیں, بہنوں سے ملنے دیں, تاکہ بہنوں کو بھی جا کے انڈیا یا کہیں اور انٹرویوز نہ دینے پڑے. اگر دینا بھی چاہیں تو وہ ان کا حق ہے, اگر کسی اپنے بھائی کے حوالے سے وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں. اور پھر یہ بھی مسئلہ ایڈریس کر دیجئے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں, لیکن وہ جو نہیں کہہ رہی ہیں اس کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے پھر اور پی ٹی آئی کو بیشنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نیلم, یہ بات جو ہے ملاقات کی بات, دیکھیں ملاقات فیملی کا حق ہے, میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں. جیل مینول کہتا ہے کہ ملاقات فیملی کا حق ہے, لیکن
لیکن فیملی کے باہر کے جو معاملات ہیں وہ اس پہ بہرحال اس پہ اختیار ہے گورنمنٹ کا کہ وہ چاہے کسی کو نہ ملنے دے. مسئلہ ملاقاتوں کا نہیں ہے نیلم. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں, ابھی بھی دیکھیں, پی ٹی آئی کا اگر ایک سینڈل آپ اٹھا کے دیکھیں تو کیا وہاں پر جو ہے نا وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر, ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر اور فیلڈ مارشل ریاست منیر کے, آپ صرف جو ہے وہ پچھلے آپ دیکھیں نا حکومت یا فوج اسٹیبلشمنٹ کیا کرے کہ آپ پچھلے 1.5 مہینے سے ملک کے جو آرمی چیف ہیں, وہ آرمی چیف جس کو پوری دنیا جو ہے وہ, آپ نے ابھی بیان کیا کہ کس طرح جو ہے نا وہ جو امریکن جو ہے نا وہ پاکستان سے بات نہیں کرتے تھے, اب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ کہلیں بات کرنا چاہتے ہیں, جب انہوں نے خود اپنا 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. یہ سینیریو جو ہے وہ 5-6 مہینے پہلے جو ہے نا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بلکہ یہاں تک تو یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ تو ابھی یہ تو ساری امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کے بعد وہ سیدھا پاکستان آگے تو ڈیلا کا تالا خود کھول دیں گے. لیکن کس طرح سارا کچھ جو ہے نا وہ ریورس ہوا, الٹا ہوا, اور یہ فرسٹریشن ہے دراصل, یہ وہ فرسٹریشن ہے کہ یہ پاکستان کو جو ہے نا وہ باوقار جو اپنا ایک مقام ہے وہ دنیا میں کیوں مل رہا ہے. پاکستان کو جو ہے نا وہ امریکنز کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ہماری سپورٹ کیوں نہیں کر رہا, ہم نے وہاں پہ لابنگ کی, ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا, تو یہ ساری گیم الٹ کیسے گئی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں, جو ملک ہوتے ہیں, ملک ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. کوئی بھی ملک جو ہے وہ انڈیویجولز کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا, جتنا مرضی کسی کے ساتھ انڈیویجول ہو وہ ڈیل نہیں کرتا جب تک کہ اس حکومت کے فریم ورک میں چیزیں نہ آئیں. یہ چیز جو ہے نا یہاں سے بھول گئے. باقی ملاقات جب بھی ہوتی ہے, ملاقات صرف جو ہے نا ایک بندے نے اندر جانا ہوتا ہے گیٹ کے اندر, وہ بعد میں داخل ہوتا ہے, اور عمران خان صاحب کے ہینڈل کے اوپر جو ہے نا وہ ٹویٹس اور گند غلاظت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پکڑ کے. حکومت چاہتی ہے کہ کم از کم آپ بیہیو کریں, آپ جائیں ملاقات کریں, لیکن آ کے جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی بے سروپا جو کہانیاں ہیں وہ مت گھڑیں. دیکھیں اس سے جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کو کمزور ہو رہی پاکستان کی فوج, اور ہندوستان جو اس وقت جس کا کہ آپریشن سندور جاری ہے نیلم, وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو زخم لگا ہے وہ زخم ان کا چاٹنے سے بھی نہیں بھر رہا, وہ ناسور بنتا جا رہا ہے. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کانٹینٹ ملے, ہمیں کوئی ایسی چیز ملے پاکستان کے اندر سے, ہمیں ایسے ایشوز ملے جس کو ہم جو ہے وہ اچھال سکیں اور پاکستان کو ڈی فیم کر سکیں اور پاکستان کی آرمی کو کمزور کر سکیں, اس کمانڈ کو کمزور کر سکیں. تو اگر آپ دیکھیں نا, آپ کو تو خود محتاط ہو جانا چاہیے کہ اگر اس موقع کے اوپر اگر آپ کا نیریٹو یا آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ دشمن ملک بھارت کے ساتھ مل رہی ہیں, تو پھر آپ کو تھوڑا سا ذرا بیہیو کر کے تھوڑا سا 2 سٹیپ پیچھے آ جانا چاہیے, کیونکہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان ایک کانسٹنٹ خطرہ ہے. یہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ جس آرمی کو یہ کمزور کر رہے ہیں, کل کو ہندوستان اسی آرمی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا. ابھی کل بھی نیول چیف نے ان کے جو ہے نا وہ تھریٹ کیا ہے, اس سے پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر نے تھریٹ کیا ہے, کہتے ہیں ہم سندھ کو اپنا انیکس کر لیں گے. یہ کہاں پہ ہے جو بیرونی سیکورٹی کے جو خطرات پاکستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس وقت, جو ہے کم از کم ان کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے, لوگوں سے بات کریں. اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نیلم نہیں چلے گا, یہ مشکل ہو جائے گا, پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا. حکومت جو ہے وہ کس وجہ سے ان کو پھر ملاقات کرنے کی اجازت دے. ملاقات کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے ایکس پہ ٹویٹ آتا ہے جو اس میں لمبی چوڑی اچھا کہانی جواد ہوتی ہے, چودھری صاحب, اور کہانی وہی ہے جی کہ بالکل اس نیلم کے جو سوال کا دوسرا حصہ تھا اس جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, اور خاص طور پہ ابھی جو ان کی عمران خان صاحب کی سسٹرز ہیں, ان کی جانب سے انڈیا کے چینل کے اوپر چلے جانا, وہاں پہ جو جینون انہوں نے باتیں کی, اس میں بھی بہت سارا ایسا مواد ہے جس کے اوپر انگلیاں جو ہیں وہ کھڑی کی جا سکتی ہیں. یا پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور جو نیوز چینل ہے اس کے اوپر جا کر کچھ بات چیت کی گئی, تو اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آلریڈی وہ بات کر رہی ہیں اس میں اتنا کچھ مواد ہوتا ہے, پھر یہ اچانک سے ڈیپ فیک کہاں سے آ جاتی ہیں. کبھی مودی صاحب سے درخواست کی جا رہی ہوتی ہے پاکستان میں انٹرفیئر کرنے کی, کبھی اور ایسی چیزیں جو انہوں نے نہیں کہی ہوتی. تو جب اوریجنل ان کے کنٹینٹ میں ایسی چیزیں جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے, پکڑ ہو سکتا ہے, خود ہر وہ محب وطن پاکستانی جو ٹھیک ہے اس کی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے لیکن ملکی سالمیت کے اوپر تو وہ بات نہیں کرتا جو ایک عام پاکستانی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ پھر کیس کو مزید کمزور نہیں کر دیتا اگر کسی شخص سے وہ بات منسوب کر دی جائے اور اس کو پھیلا دی جائے جو اس نے کی ہی نہیں؟
احمد بالکل میں ایگری کرتا ہوں ایز اے فیکٹ چیکر، ایز اے فیکٹ چیکر اور فیک نیوز کو ٹریک کرنے والا جو بطور جرنلسٹ جو ہے، آئی ڈونٹ سپورٹ دس کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی اے آئی سے جنریٹ کریں. لیکن اب یہ چیزیں دیکھنے والی بات ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ جو ہے وہ انونیمس چیزوں کے ساتھ، وہ ایکچولی مختلف قسم کے اکاؤنٹ کے ساتھ ایسی بنائی جاتی ہیں کہ منظم ٹریل جو ہے وہ اگر آپ اس کو جوڑنا چاہیں کہ شاید کوئی گورنمنٹ بنا رہی ہے یا اور طرف سے بن رہا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آن پرنسپل میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارا مواد ہے ان کے کرٹیسائز کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہ ٹرینڈ کی جو موجد اور جو چیزیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی میڈیسن چکھائی جاتی ہے کہ جناب دیکھ لیں یہ بھی ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو بھی بات یہ ہے کہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس چینل کے اوپر جانا ہے. انہوں نے جو ہے نا ہندوستانی، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، میں نے کل لکھا بھی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دیکھیں نہ وہ عمران خان صاحب کا سگا ہے، نہ وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کوئی سگا ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی سگا ہے. اس کا ایشو صرف اور صرف پاکستان کے خلاف مواد ڈھونڈنا ہے. پاکستان کے فیس کو سامنے رکھ کے پاکستان کی آرمی کے حوالے سے ان کا دیکھیں لائن آف کوشچن، ان کو کسی سرکار سے پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو کسی پاکستان کے منسٹر سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم ہے پاکستان کی آرمی سے، جنرل عاصم منیر سے، جس نے ان کو شکست دی ہے. تو وہ ان کو کمزور کرنے کے لیے جب اس طرح کے لوگ، جب ہمارے پاکستان کے عمران خان صاحب کی بہنوں کا جو ان کو سہارا ملتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں. وہ پھر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ مت جائیں اس ایسے چینلز کے اوپر، مت جا کے وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا رونا روئیں. یہاں پہ آپ کے پاس سپیس میسر ہے، آپ اپنے یوٹیوبرز کے پاس چلے جائیں، آپ پوڈ کاسٹ اپنے یوٹیوبر کے ساتھ کر لیں. وہ کم از کم کو تھوڑی بہت جو بھی کریں گے. باقی جو اپنا جو لوگ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہمیں یہ کہنے کا موقع تو کم از کم نہیں ملے گا نا کہ آپ ہمارے دشمنوں کے چینلز پہ جا کے اور ایسے اینکرز کا انتخاب کرتے ہیں جو آلریڈی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، پاکستان کے خلاف سٹوریز کرتے ہیں. لیکن آئی پرنسپلی اگری کہ اس سے جو ہے وہ کیس جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط نہیں جواد ہوتا. چودھری صاحب، اب یہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹس ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان کے بیٹے بھی ہیں، پاکستان کو ورلڈ کپ بھی انہوں نے جتایا. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے. اس مسئلے کا کوئی حل، کوئی مڈل گراؤنڈ، کوئی سیاسی ایسی شخصیت جس میں دونوں طرف سے اعتماد ہو، کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ جہاں تک بات کیسز کی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس سے پہلے جو ہمارے وزرائے اعظم گزرے ہیں ان پہ بھی بڑے بڑے کیسز بنے ہیں، وہ بھی پھر کہاں گئے، نہیں رہے. پھر ایک سسٹم پہ بھی، کیسز پہ بھی اعتبار آپ کا تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن یہ سیاسی مسئلے کو اس سیاسی اعتبار سے کیوں نہیں حل کیا جا رہا کہ یہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو؟ عوام بھی تنگ آ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے احتجاج کر رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے یہ عوام، یہ ملک کے خلاف کر رہے ہیں. تنگ آ گئے ہیں دونوں طرف کے نیریٹو سے. نیلم بالکل حل نکل سکتا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہی نکالنا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ضد میں ہیں، جو بھی ان کی پرسنالٹی کے ایشوز ہوں یا ویسے ہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سب کو جو ہے نا سبق سکھانا ہے، میں نے جناب اس فوج کو سبق سکھانا ہے کہ انہوں نے جناب میرے خلاف عدم اعتماد یعنی کہ وہاں سے لے کے آ گئے. یہ جو معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا ٹربل میکنگ جن کے سچویشن ہے درمیان میں، یہ ٹربل جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ 90 کی دہائی میں 2 سال 2.5 سال بعد حکومتیں گری، لیکن پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے بیٹھ کے اس قدر اس ایکسٹینٹ تک نہیں گئے کہ ان لوگوں نے سسٹم میں رہے، وہ لوگ سسٹم کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور دوبارہ پھر وہ اقتدار میں آئے. اسی طرح عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اگر وہ اس جوڈیشل اس کنسٹیٹیوشنل پروسیس کو تسلیم کرتے، وہ اپنے اوپر جو اپنے خلاف جو آئی عدم اعتماد تھی اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتے اور اقتدار سے علیحدہ ہو کے اپنا اس میں رہتے، اس میں اندر سسٹم میں رہتے اور اپنا جو ہے کیس لڑتے پولیٹیکلی. لیکن انہوں نے جو ہے وہ فوری طور کے اوپر باہر نکل کے اور اس کے بعد آ کے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے میر جعفر اور میر صادق کا شروع معاملہ کر لیا. اس کے بعد پھر 9 مئی، ایکچولی سب سے بڑا پرابلم تو 9 مئی کیا نا، پھر 9 مئی کو کم از کم جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے تھا. تو اس طرح کی اب دوسری طرف بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم جو ہے اس طرح سے جانے دیں گے، لیٹ کو کریں گے معاملہ، تو پھر کل کو یہ راستہ ایسا کھلے گا کہ پھر پاکستان کے جو فوج ہے وہ تو پھر اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہے گی. انہوں نے تو جا کے جو ہے وہ دشمن سے لڑنا ہے، وہ پھر اپنے لوگوں سے لڑے گی، کل کو اور گروہ اٹھے گا،
وہ بھی اسی طرح GHQ پہ جا کے حملہ کرے گا, وہ بھی جا کے اپنا جو ہے نا وہ پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ جلائے گا, وہ بھی میاں والی کے بیس کی دیواریں جو ہے نا وہ اپنا گرا کے تو وہ اندر چلا جائے گا, کور کمانڈرز کے ہاؤس پہ حملے ہوں گے. تو ہم تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ کوئی بہت اچھا روزی پکچر تو نہیں ہوئی پی ٹی آئی, لیکن پھر بھی مڈل گراؤنڈ موجود ہے. پرابلم یہ ہے نیلم کہ وہ لوگ جو باہر ان کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے حل تلاش کریں, جب وہ بات کرتے ہیں تو لیکن وہ اس کے بعد پھر جب وہ کوئی پیشکش یا چیزیں لے کے جاتے ہیں کہ خان صاحب کم از کم یہ چیزیں تھوڑی سی کریں, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے جائیں, وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں یہ کرنا کام, میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے نہیں بیٹھنا, میں نے پولیٹیکل پالیٹکس نہیں کرنی, میں نے تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بات کرنی ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ قبول نہیں ہے کسی طرف سے بھی. اب اس کو آپ جس طرح بھی آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں, ایشو یہ افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ معاملات نہیں دیکھنا چاہتا, نہ کوئی محب وطن پاکستانی یہ سننا چاہتا ہے کہ اس کا جو فوج کا سربراہ ہے اس کی حوالے سے کوئی آبجیکشنیبل گفتگو کی جائے سوشل میڈیا پہ, اور پاکستانی یہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی یہ جن حالات میں جس کرائسس میں ہے وہ اب رہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً یہ صورتحال کسی کے فیور میں نہیں ہے, پولرائزیشن جو تھی اس پہ کسی حد تک احمد قابو پایا گیا ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا واقعی آیا تھا 2 سال 3 سال پہلے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر میں ایک لڑائی ہے سیاسی اعتبار سے, اور انٹینس لڑائی ہے اور ایکسٹریمزم حد تک کی لڑائی ہے کہ ماموں چاچو خالہ مطلب سر بھاڑنے والی لڑائی ہے کہ ڈس اگریمنٹ بھی کرنا ہے اور ایکسٹریم حد تک جا کے کرنا. اس صورتحال پہ یا اس ذہنی نفسیات پہ بحیثیت قوم قابو پایا گیا ہے, لیکن مزید بہتری آنی چاہیے یقینی طور پہ نیلم. اور دعا کو بہرحال ہم ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ہیں, پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے, ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں. ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, مزید اہم معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو.